आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पिछले 2 हफ्ते से पंजाब में नई वज़ीर आला के इंतखाब का मामला तातुल का शिकार था, मगर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद कल ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और अगर कोई बड़ा सरप्राइज सामने नहीं आया तो नून लीग के उम्मीदवार हमजा शहबाज नए वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। उनके मद्देमुकाबिल स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन इत्तेहादी काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही हैं। बज़ाहिर उन्हें 371 की असम्बली में मतलूबा 186 अरकान की हिमायत नहीं है। पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11:30 बजे होगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली और जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए डिप्टी स्पीकर को इजलास कराने की इजाज़त देने के अदालती फैसले को बरकरार रखा और सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग काफ की अपीलें खारिज कर दी। 2 रोज़ कबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने फैसले में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को हिदायत की थी कि वो 16 अप्रैल यानी कल आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना अंदाज में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए राय शुमारी कराएँ। अदालत ने अपने फैसले में किसी भी रुकन असम्बली को वोट देने से ना रोकने के अहकाम भी जारी किए थे। कल के इंतखाब के लिए हमजा शहबाज का दावा है कि उनके साथ 203 अरकान हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही दावा कर रहे हैं कि उन्हें 189 अरकान की हिमायत हासिल है। चौधरी परवेज़ इलाही अपनी साख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो हुकूमत को सरप्राइज़ देकर वज़ीर आला मुंतखब हो जाएँ। दिलचस्प बात यह है कि अगस्त 2018 में चौधरी परवेज़ इलाही 201 वोट लेकर स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि उस वक्त हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 189 थी। गोया उन्होंने 12 वोट ज़्यादा हासिल किए थे और शुबा जाहिर किया गया था कि ये वोट उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर नून लीग के अरकान से हासिल किए हैं। क्या वाकई अभी कोई गुंजाइश बाकी है चौधरी परवेज़ इलाही के लिए? क्या ये तय है कि कल इलेक्शन वज़ीर आला का हमजा शहबाज जीत जाएंगे? इस मौजू पर और इम्कानात पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तज्ज़ियाकार और सियासी उमूर के बहुत उम्दा माहिर हैं जनाब हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। क्या ये बात अब हम क्या यकीन से कह सकते हैं कि जो नताइज हैं कल के वज़ीर आला पंजाब के हवाले से जो कल वोटिंग होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही ये इलेक्शन हारते नज़र आ रहे हैं और हमजा शहबाज जो है वो ये जीतते नज़र आ रहे हैं? क्या हम ये कतईयत से कह सकते हैं अभी? खान साहब, ये जो पंजाब में सूरत हाल है दरअसल अक्स है जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, और इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी कौमी असम्बली के इजलास को रोकने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर मुमकिन कोशिश की। उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी, मामला अदालत में गया और अदालत के बाद फिर नतीजा वही निकला जो अदम एतमाद के नंबर्स पूरे होने की सूरत में निकल सकता है। यही सूरत हमने यहाँ पर देखी। यहाँ पर इब्तदाई तौर पर 3 अप्रैल से ये तय था कि 3 अप्रैल के बाद किसी वक्त इजलास बुलाया जाएगा। साबिक गवर्नर सरवर साहब ने 6 अप्रैल का यानी इजलास बुलाया और ये इमरान खान साहब और उस वक्त वजीर दिफा यानी उनके ये परवेज़ खटक साहब जो इस मामले को देख रहे थे उनके कहने पे बुलाया। फिर जल्द ही 12 घंटे बाद उसकी तारीख आगे कर दी गई, क्योंकि उस दरमियान में 12 घंटे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से पैगाम भेजा गया था कि मेरे पास जो नंबर्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे। उसके बाद फिर मामला अदालत में चला गया। अदालत में जाने से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के दरमियान एक तनाव की कैफियत आ गई, उनके जो इख्तियारात थे वो मुअत्तल कर दिए गए। तो ये बेसिकली जो रिफ्लेक्शन है ये हमें मरकज का नजर आ रहा है। तो अब जो कुछ मरकज में हुआ और जिस अंदाज में हुआ वही एग्जैक्टली हम देख रहे हैं यहाँ पर होता हुआ अपनी आंखों से लाहौर में। तो आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कतईयत का, तो बिल्कुल ये अब तकरीबन उतनी ही कतई बात है कि जितनी ये कि सुबह सूरज निकलेगा कि हमजा शहबाज के पास तादमे गुफ्तगू नंबर्स पूरे हैं और 200 से ज़्यादा नंबर्स हैं। अगरचे इन 200 से ज़्यादा नंबर्स में 30 से 35 अरकान वो हैं जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीते थे और अब वो अपनी वफादारियाँ तो ये जो अब इक्वेशन बनी है, अब इस वक्त जो ये हमें नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ये अब आइंदा इलेक्शन के लिए भी गोया के पंजाब में एक नया एक निज़ाम बन गया है या ये नई सियासी हकीकत सामने आई है जिसमें कि नून लीग, जहांगीर तरीन, अलीम ख़ान और क्या हम कह सकते हैं पीपल्स पार्टी, ये सब इकट्ठे हो गए हैं और ये आइंदा इलेक्शन के अंदर भी के लिए भी ये कुछ फॉर्मेशन बन गई है वर्सेस पीटीआई।
جی خان صاحب، آپ نے بالکل یہ آپ کا درست آپ نے یہ بات کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین کے جتنے بھی اراکین تھے، جن میں کچھ سابق صوبائی وزراء تھے، وہ ایکچولی اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انہیں ان کے حلقوں سے آئندہ انتخابات میں سپورٹ کرے، یا تو ان کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈیٹ نہ کھڑا کیا جائے یا انہیں شیئر کا ٹکٹ دیا جائے۔ تو یہ اوریجنلی جب بات شروع ہوئی تھی عدم اعتماد کی، تو ایکچولی وہاں سے اسی وقت یہ مطالبہ سامنے آیا تھا۔ پھر حمزہ شہباز ان لوگوں سے ملنے کے لیے گئے، تو وہاں پر جا کر انہوں نے یقین دلایا کہ آپ سب کو حلقوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور چونکہ یہ سارے وننگ کے آئے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا تعلق جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے، اور جنوبی پنجاب میں وہاں پر مسلم لیگ نون ذرا کمزور بھی ہے، تو وہاں پہ مسلم لیگ نون کو کوئی دقت نہیں ہے کمپرومائز کرنے میں۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے ساتھ کوئی یعنی 10 سے 12 سیٹیں ہیں، 10 سے ایکچولی ٹو بی ایگزیکٹ 10 سے 15 سیٹیں، لیکن 8 پہ فائنلائزیشن ہو چکی ہے کہ جو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں پنجاب کے اندر، جہاں پر مسلم لیگ نون ایکچولی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی، اور ظاہر ہے اس کے نیچے جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہاں پر بھی مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو سپورٹ کر رہی ہوگی۔ اور اسی طرح علیم خان کا گروپ ہے، تو علیم خان گروپ کے کچھ آپ کو پتہ ہے، علیم خان صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، جس کا الزام وہ عمران خان صاحب پہ دھرتے ہیں، تو وہ اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے ایکچولی اس وقت آئے ہوئے ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ۔ تو ان کے جو کچھ اراکین ہیں، خود علیم خان صاحب کا کوئی بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کے کچھ ایسی جگہ جائیں، یعنی جو پی ایم ایل این میں کوئی رول پلے کریں، لیکن دراصل وہ ایک سپوائلر کا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پی ایم ایل مختصر بات یہ ہے حبیب اکرم صاحب کہ آئندہ الیکشن میں یہ امکان نظر نہیں آتا کہ اینٹی پی ٹی آئی ووٹ کٹے گا نہیں، بلکہ یہ ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت یہ الیکشن میں ہوگا، تو یہ بہت پاورفل گروپ ہوگا اینٹی پی ٹی آئی گروپ، کیونکہ اس میں اس کی گنجائش کو محدود کر دیا گیا ہے کہ اینٹی پی ٹی آئی ووٹ نہ کٹے۔ خان صاحب یہ کہنا ذرا مشکل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کے جو آپ پچھلے الیکشن کے ریزلٹس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ایکچولی ووٹ 2 ہی حصوں میں ہے، سینٹرل پنجاب میں اور ناردرن پنجاب میں ووٹ یا تو وہ مسلم لیگ نون ہے یا وہ پی ٹی آئی ہے، بہت کم آزاد امیدوار ہیں یا کوئی اور پارٹی ہے جو دراصل تیسرے نمبر پہ آئی، یعنی اس کے ووٹ اتنے کنسیڈریبل ہیں کہ وہ کہیں میٹر کریں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ تو اس میں تو کوئی جوہری تبدیلی نہیں آئے گی سینٹرل پنجاب میں، چاہے وہ پی ٹی آئی ایک طرف ہے اور دوسری ساری پارٹیاں ایک طرف ہیں، یا مطلب ان میں کوئی فرق ہے، تو بیسیکلی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی حریف ہیں، باقی ووٹ ان کا کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن بہت بڑے لیول پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ البتہ جنوبی پنجاب میں آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے، جنوبی پنجاب میں اگر آپ خانے وال سے نیچے کی طرف رحیم یار خان تک جائیں تو آپ کو بعض حلقے ایسے ہیں قومی اسمبلی کے بھی اور صوبائی اسمبلی کے بھی، جہاں پر پہلے، دوسرے اور تیسرے یعنی تینوں امیدواروں نے جو ووٹ لیے ہیں ان میں فرق کم ہے، تو وہاں پر آزاد امیدوار جو ہیں ان کی وہ بڑا میٹر کرتے ہیں مختلف حلقوں میں۔ تو یہ اگر ہم ووٹوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیں، یعنی پی ٹی آئی اور ورسز پی ٹی آئی اینڈ ریسٹ آف آل، تو اس میں پھر بھی ایک نہ ایک جو آزاد امیدوار ہے اس کی گنجائش نکلتی ہے، تو وہاں پر جو پریڈکشن ہے ابھی، یعنی یہ اکٹھے بھی ہو جائیں تو کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے، تو لہٰذا ابھی یہ جو ہے پنجاب، یعنی آپ کہیے کہ جو مشرق کا حصہ، یعنی جہاں پہ لاہور سے لے کے آپ پنڈی تک، تو یہاں پہ تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، لیکن یس ساؤتھ پنجاب میں یہ اتحاد کچھ فرق ڈال سکتا ہے۔ بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں اور نگاہ ڈالتے ہیں پاک امریکی تعلقات کی موجودہ کیفیت ہے۔ پچھلے کئی مہینے بلکہ خاص طور پہ پچھلے چند ہفتے اس حوالے سے انتہائی تلاطم خیز رہے ہیں، اور بظاہر امریکہ پاکستان تعلقات بہت ہی جھچکولے لیتے نظر آیا ہے۔ پچھلے چند دنوں میں اس میں کچھ بہتری کے، ہلکی سی بہتری کے آثار نظر آئے ہیں، کیونکہ امریکی حکام نے جناب شہباز شریف کو گرمجوشی کے پیغامات بھیجے ہیں، ان کو مبارکباد دی ہے۔ امریکہ پاک تعلقات کی آئندہ کی سمت اور اس میں کتنی بہتری کی گنجائش ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ امریکہ میں جو بائیڈن انتظامیہ کو کنٹرول سنبھالے ہوئے 15 ماہ ہو گئے ہیں، اور تب سے پاکستان امریکہ تعلقات شدید سرد مہری کا شکار ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی افغانستان میں فوجی شکست اور وہاں سے انقلابی ہے۔ اس کے ساتھ پچھلی حکومت کے امریکی مخالف سخت رویے نے بھی معاملات کے بگاڑ میں کردار ادا کیا۔
لیکن حکومت کی تبدیلی کے بعد اب پاکستان امریکہ تعلقات میں بہتری کی امید پیدا ہوئی ہے۔ 2 روز قبل امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی اور بیان میں کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مشترکہ تعاون کو آگے بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوری اور مضبوط پاکستان دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ کل امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بھی کہا کہ امریکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی حکومت کے ساتھ مل کر پاکستان اور خطے میں امن اور خوشحالی کے فروغ کے لیے کام کا منتظر ہے۔ اس سے قبل شہباز شریف نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تاریخی ہیں، ان میں نشیب و فراز آئے، یہ تعلقات بہتر ہمیں کرنے ہوں گے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تاریخی ہیں، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کبھی کوئی ایسا موقع تھا جب کہ تعلقات بہت اچھے تھے، کبھی ایسا موقع تھا جب تعلقات کنفیوژن کی نظر ہو گئے، اختلافات ہوئے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تعلقات بگاڑ لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ ہمیں برابری کی سطح پر، برابری کی سطح پر ہمیں امریکہ سے اپنے تعلقات استوار کرنے ہوں گے، اور امریکہ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں ان بلینز آف ڈالرز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈپلومیسی جو ہے اٹ از ڈیپینڈنٹ اپون یور اکنامک اسٹرینتھ۔ تو اگر ہماری اکنامک اسٹرینتھ نہیں ہوگی تو ہماری یہ ڈپلومیسی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی ماہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم امریکہ سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات کی طویل تاریخ ہے۔ دیکھا جائے تو کئی دہائیوں سے امریکہ تجارت، ماحولیات، تعلیم اور صحت و ثقافت کے شعبوں میں پاکستان کو معاونت فراہم کرتا آیا ہے۔ حالیہ مشکل ترین کورونا کے ماحول میں امریکہ نے پاکستان کو 6 کروڑ 15 لاکھ ویکسینز کا عطیہ دیا۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے امریکہ نے پاکستان میں 30,000 سے زائد خواتین ہیلتھ ورکرز کو بھی تربیت دی۔ پاکستان کو ویکسین، ماسک، ٹیسٹنگ کٹس اور وینٹیلیٹرز اور دیگر اس کی مد میں تقریباً 8 کروڑ ڈالرز کی مالیت اس کے علاوہ ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے تجارتی تعلقات کو دیکھیں تو پاکستان اپنی مجموعی برآمدات کا بس 22% امریکہ کو بھیجتا ہے۔ پچھلے مالی سال میں پاکستان نے امریکہ کو 5 ارب ڈالرز ایکسپورٹس کیے، جبکہ موجودہ مالی سال کے جولائی سے فروری تک 4 ارب 40 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹس کی گئی ہیں۔ ملکوں کے لحاظ سے پاکستانی مصنوعات کا سب سے بڑا خریدار امریکہ ہی ہے۔ امریکہ پاکستان تعلقات میں بہتری کی گنجائش اور کتنی تڑپ ہے، خواہش ہے، دونوں طرف اس پر بات کرتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے نامور سینئر صحافی انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ جو 15 مہینے سے ہم بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، اس میں بہتری کی کیا گنجائش ہے؟ کیا مسئلہ صرف عمران خان کی ذات تھا یا یہ کہ ایک وسیع معاملات ہیں اور یہ جو اختلافات ہیں، جو تحفظات ہیں امریکہ کی جانب سے یا پاکستان کی جانب سے، یہ ایک وسیع ان کی فہرست ہے یا صرف عمران خان کی شخصیت تھی، ان کے جانے سے حالات میں بہتری آئے گی؟ بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا وہ بہت بہترین اپروپریٹ ورڈ ہے، بہتری، کہ تعلقات میں بہتری آئے گی اور آ سکتی ہے۔ اس وقت پچھلے جیسے تعلقات ہونے کی امید بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو دونوں ممالک کے اہداف ہیں ان میں ذرا فرق ہے۔ یعنی ایک زمانہ یہ تھا کہ آپ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف امریکہ بھی جنگ لڑ رہا تھا، آپ بھی جنگ لڑ رہے تھے، وہ ختم ہوا تو پھر وار آن ٹیرر شروع ہو گئی، اس میں بھی آپ حلیف تھے۔ اس وقت کوئی ایسی یعنی جنگ نہیں ہو رہی ہے جس میں فوری طور پہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے شریک ہو سکیں۔ اس وقت جو امریکہ کی پالیسی میں جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ ان کا جو مین ہدف ہے وہ چین ہے، اور اس میں پاکستان ظاہر ہے کوئی بڑا کردار ادا نہ کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی وجہ سے چین کے حوالے سے آپ کے اختلافات موجود رہیں گے۔ دوسری ایک بڑی حقیقت امریکہ کے اندر ہے، جو اندرونی معاملات ہیں ان میں یہ ہے کہ امریکہ میں جب بھی ڈیموکریٹس پاور میں ہوتے ہیں تو یہ زیادہ زور ڈالتے ہیں جمہوریت پر، یہ زور ڈالتے ہیں ہیومن رائٹس پہ اور اس طرح کے ایشوز پہ۔ وہ جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں تو ہم سے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے آپ اگر دیکھیں ماضی میں بھی دیکھیں تو ڈیموکریٹ سے ہمارے
بہت زیادہ قریبی تعلقات نہیں رہے. پاکستان کے بہتر تعلقات جو ہیں وہ ریپبلکن ایڈمنسٹریشن سے رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، جو کہ آتے ہی ٹرمپ صاحب نے جو صدر تھے سابق، انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کیا تھا، بیان بھی دیے تھے کئی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں عمران خان صاحب کا دورہ ہوا، ان کی 2 ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتوں میں جو باڈی لینگویج تھی وہ اچھی تھی. تو اور پھر تیسری ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت امریکہ میں جو انڈین ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں ہیں، بہت انفلوئنشل ہیں، وہ ایسے شعبوں میں ہیں جہاں یعنی ایک امریکن بڑی کمپنیوں میں انڈین CEOs کا ہونا اب کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، بلکہ شاید کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی کمیونٹی جو ہے وہ انڈین ہے. تو وہ پھر آپ کی کھل کے مخالفت کرتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی جب آپ کے جو سفیر ہیں مسعود خان صاحب، حالانکہ وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، کئی ملکوں میں رہے، اقوام متحدہ میں نیو یارک میں بھی رہے، جنیوا میں بھی رہے، اور سب جانتے تھے ان کا بیک گراؤنڈ. اس کے باوجود دیکھیے انڈین لابی نے یہاں کافی ان کے خلاف ایک ایشو بنایا کہ وہ کشمیری ہیں اور دہشت گرد ہیں اور فلاں ہیں، اور یہ ایشو ابھی دبا نہیں ہے. جب بھی اگر وہ ایکٹیو ہوں گے تو انڈین لابی پھر سامنے آئے گی. تو انور اقبال صاحب، میں ابھی پھر معاف کیجیے گا، دوبارہ پھر اپنے پہلے سوال کی طرف جاؤں گا کہ عمران خان کی شخصیت کتنے معنی تھی ان تعلقات میں بہتری نہ آنے کی، جس کی کہ اب ہم امید تو کر رہے ہیں، مگر جو دوسرے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، یا عمران خان کی شخصیت کے ہٹ جانے سے کافی تیزی سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے؟ عمران خان کی شخصیت جو ہے ایک رکاوٹ وہ بنی گزشتہ چند مہینوں میں. اس سے پہلے تو نہ وہ کوئی ان کے بارے میں یہاں نہ کوئی نیگیٹو فیلنگس تھی نہ پازیٹیو فیلنگس تھیں. بس یہ بات البتہ ضرور تھی کہ صدر بائیڈن نے ان کو کال نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں عمران خان کی شخصیت سے زیادہ جو آپ نے جیسے خود بیان کیا کہ جو کچھ افغانستان میں ہوا تھا، جس طریقے سے ان کو وڈرا کرنا پڑا، اور وہ بات پسند نہیں آئی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو. خاص طور پہ امریکہ میں جو ریئیکشن ہوا اس وقت لگتا یہی ہے کہ جو مڈ ٹرم کانگریس کے انتخابات ہونے والے اس میں ڈیموکریٹس ہاریں گے، اور اس کی ایک بڑی وجہ افغانستان ہوگی. لیکن آخری چند مہینوں میں ان کی جو دور حکومت میں عمران خان کی شخصیت بالکل ایک اہم حصہ تھی جو بیڈ فیلنگز کی، کیونکہ عمران خان صاحب نے میں سمجھتا ہوں کہ غلط طور پہ ایک ایسے ایشو کو اٹھایا جو ایشو نہیں تھا. یعنی ڈپلومیٹک کیبلز جو ہوتے ہیں وہ ان کو کبھی پبلک ڈبیٹ میں نہیں لایا جاتا، اور اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں، اس طرح کی جو میٹنگ کبھی ڈنر پہ یا لنچ پہ ہوں یا پرائیویٹ کسی جگہ پہ ہوں، ان میٹنگز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دونوں جو سائڈز ہیں وہ کھل کے بات کریں، کیونکہ وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ نہیں سمجھا جاتا، ایک انڈیویجول کے خیالات سمجھے جاتے ہیں. تو اس موقع گرچہ وہ انڈیویجول کے خیالات نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ان کی کوئی آفیشیل حیثیت نہیں ہوتی ہے، تو دونوں سائڈز اپنے خیالات کا کھل کے اظہار کرتے ہیں تاکہ دونوں کو کنوے بھی ہو جائے اور اس کا کوئی رد عمل بھی نہ ہو. اور جب آپ ایسی ایک چیز کو پبلک میں لے آتے ہیں تو اس کو بہت شدت سے محسوس کیا جاتا ہے. یہاں صرف یعنی امریکی حلقوں میں نہیں، میں دوسرے ڈپلومیٹک فنکشن میں بھی جاتا ہوں، اور وہاں بھی میں نے دیکھا کہ لوگوں نے پوچھا مجھ سے کہ یہ تمہارے وزیر اعظم نے کیا کیا، یہ کیسا سلسلہ، یہ تو ڈپلومیسی آپ کی جو اپنی ایمبیسی کا نقصان کریں گے، ایمبیسی آپ کی لسننگ پوسٹ ہوتی ہے، وہاں سے سارا کمیونیکیشن بند ہو جائے گا، یہ ایسا تو کبھی نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے اس کا بہت بڑا نقصان پہنچا، اور ان کے جانے سے اس محاذ پہ کم از کم بہتری آئے گی. بہت شکریہ انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. مرتا کیا نہ کرتا، وزیر اعظم شہباز شریف کو آج اپنی عوامی مقبولیت اور اپنی حکومت کے درپیش چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی شدید ضرورت کو ایک طرف رکھا، اور انہوں نے ایک گزشتہ حکومت کی طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا. یاد رہے کہ پاکستان میں آج کل جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بجلی کی قیمتیں ہیں، وہ عالمی سطح پر جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں اس سے تقریباً آدھی ہیں. امریکہ سے بھی ہمارے ہاں پیٹرول جو ہے وہ اس وقت تقریباً آدھی قیمت پہ بک رہا ہے، اور یہ پاکستان کسی صورت میں پاکستان کی معیشت افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل اس وقت
فوری طور پہ جو گزشتہ حکومت نے اس کی قیمتیں کم کری تھیں یا ان کو روک دیا تھا، اس میں کم از کم 25 سے 30 روپے فی لیٹر اس کو بڑھانا ہے، لیکن شہباز شریف کی مخلوط حکومت کی ہمت نہیں ہوئی اور دیر پا معاشی پالیسی کے بجائے انہیں عوامی مقبولیت اور عمران خان پریشر کا سامنا ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت ملک کی معیشت کو اس کی مزید قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ آج اس سب کے باوجود لگ رہا تھا کہ آج قیمتیں بڑھائی جائیں گی، شہباز شریف حکومت نے یہ قیمتیں نہیں بڑھائی، اور اب اس حوالے سے حکومت کو یقیناً IMF کی بھی مخالفت مول لینی پڑے گی۔ اوگرا نے آج رات 12 بجے سے پیٹرول 83 روپے اور ڈیزل 119 روپے مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی، مگر وزیراعظم شہباز شریف نے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں منجمد رکھنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ سابق وزیراعظم عمران خان نے 28 فروری سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 10 روپے لیٹر کم کر دی تھی اور رعایتی قیمتوں کو 4 ماہ یعنی 30 جون 2022 تک برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا، اور کہا تھا کہ وفاقی بجٹ کے اعلان تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ پچھلے 1.5 ماہ کے دوران یہ روس یوکرین جنگ کے پس منظر میں عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں $140 فی بیرل تک پہنچی، مگر پاکستان میں پیٹرول 150 روپے لیٹر اور ڈیزل 144 روپے لیٹر فروخت ہوتا رہا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے PTI حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں کمی کو IMF سے وعدہ خلافی اور پاکستان کے لیے انتہائی مشکلات کی وجہ قرار دیا تھا۔ یہ 10 روپے کمی جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، یہ کمی کہاں سے پوری ہوگی؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ دنیا کی مارکیٹ میں تو قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آگے بھی بڑھنے کی توقع ہے۔ IMF کا پروگرام کیا آپ نے چھوڑ دیا ہے کہ آپ نے جو وعدے کیے تھے ان سے ہٹ گئے ہیں؟ یہ اگلی حکومت جو ہوگی اس کے لیے یہ مزید مشکلات کا، پاکستان کے لیے مزید مشکلات کا باعث ہوگی۔ یہ پیٹرول کے 10 روپے کہاں سے؟ یہ بھی عوام کی جیب سے آئیں گے، مزید مہنگائی بڑھے گی، ملک کی معیشت مزید تباہ ہوگی، مزید قرضے لیے جائیں گے، مزید ملک کے حالات خراب ہوں گے اور عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھے گا۔ چند منٹ پہلے میڈیا سے گفتگو میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے پچھلی حکومت کی پالیسیز کا خمیازہ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ سستا پیٹرول بیچنے سے ملک کو جون تک 240 ارب روپے کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ ہر 15 روز میں 35 ارب روپے حکومت پاکستان اپنی جیب سے خرچ کر رہی ہے، قرض لے رہی ہے، صرف اس صورت میں کہ وہ سستا تیل، سستا پیٹرول ڈیزل قوم کو بیچ سکے۔ پچھلی حکومت کے آخری دنوں میں ایک فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول کی قیمت 149 روپے ہوگی اور یہ قیمت 30 جون تک برقرار رہے گی۔ اس فیصلے کا اثر اس وقت ہر مہینے 72 ارب روپے کا ہے۔ اگر 30 جون تک ہم اس معاملے کو برقرار رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں 240 ارب روپے اپنی جیب سے دینا ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ بھی حیران کن بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بھی آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد بدل نہیں کیا ہے۔ قیمتیں نہ بڑھانے سے شہباز حکومت کو عوامی رد عمل سے تو وہ بچ گئی ہے، لیکن معلوم نہیں حکومت کب تک اپنی جیب سے اربوں روپوں کی ادائیگی کرتی رہے گی۔ متعدد اندازوں کے مطابق اس سال پاکستان پیٹرولیم امپورٹ بل 21 ارب ڈالر یعنی پچھلے سال سے 100% زیادہ ہو سکتا ہے، جو تجارتی خسارے میں بے پناہ اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ اس وقت عالمی منڈی میں آئل پرائسز میں کمی کا رجحان ہے۔ برینٹ اور WTI خام تیل کی اوسط قیمت $104 فی بیرل کے لگ بھگ پہنچی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں نہ صرف خطے میں سب سے کم ہیں بلکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک سے بھی اس وقت پاکستان سستا پیٹرول بیچ رہا ہے۔ اس پوری صورتحال اور اس کی پاکستان کی معیشت پر جو بے پناہ اس کی قیمت ہے اور جو پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ناقابل برداشت بوجھ ہے، تو بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سمیع اللہ طارق، انرجی امور کے ایکسپرٹ ہیں، ہیڈ آف ریسرچ بھی ہیں پاک کویت انویسٹمنٹ میں۔ بہت بہت شکریہ سمیع اللہ طارق صاحب۔ بظاہر ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ حکومت جو ہے یہ غیر سیاسی فیصلہ کرے گی اور پاکستان کے لیے جو انتہائی کلیدی ضرورت تھی کہ اب فوری طور پہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جائیں کیونکہ معیشت ایک روز بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس حکومت نے بھی سیاسی فیصلہ کیا اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھائیں۔
جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ایکسپیکٹڈ تھا کہ جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے کیونکہ انہیں IMF پروگرام میں بھی دوبارہ جانا ہے. اور یہ جو آپ شاہد خاقان کا ہے وہ بتا رہے تھے ایسٹیمیٹ، ابھی تو جو یہ سمری تھی جس میں 51 روپے صرف ڈیزل پہ PDC ہے، یعنی جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے اس میں صرف ٹرانسپورٹیشن، ڈیلر مارجن اور آئل مارکیٹنگ کمپنی کا مارجن ہم ڈالیں تو 60 ارب روپے ایک مہینے میں حکومت کو اپنی جیب سے دینے پڑیں گے. اور جو ریونیو کا لاس ہے یعنی جو پیٹرولیم لیوی اور GST وہ تقریباً 110 ارب روپے مہینے کا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ گورنمنٹ کے لیے بڑا لاس ہے. ایک طرف تو یہ بجٹ کے اوپر پریشر ڈالے گا، دوسری طرف یہ کہ ہمارے یہاں جب ہم پرائس ایڈجسٹ نہیں کرتے تو اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ پڑتی ہے. فار ایگزامپل مارچ میں ڈیزل کی جو ڈیمانڈ ہے وہ لیٹر میں تقریباً 29% بڑھ گئی ہے. تو یہ بھی ریشنلائز ہوتی ہے اگر ہم قیمت بڑھاتے تو، اور اس کا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس آف پیمنٹ وغیرہ پہ بھی امپیکٹ ہوتا. تیسرا یہ کہ جو سبسڈی ہم دے رہے ہیں اس وقت وہ ان ٹارگیٹڈ ہے، یعنی جتنی بڑی گاڑی ہے اس کو اتنی بڑی سبسڈی مل رہی ہے جتنی زیادہ کنزمپشن ہے. تو اس کا کچھ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کچھ میکینزم ہونا چاہیے. تو یہ سارے اینگل ہیں اس کے اندر، ظاہر ہے یہ سارے کور کرنے ہیں کہ جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی، اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونا ہے یہ بھی. تو یہ اس کے اندر یہ تینوں چیزیں دیکھنی ہوں گی. ظاہر ہے کہ بجٹ کا خسارہ بھی زیادہ ہو جائے گا، تجارتی خسارہ بھی. تو آپ سے بات بھی نہیں شروع کرے گا جب تک کہ آپ اس سبسڈی سے جان نہیں چھڑاتے. اس قسم کی صورتحال میں IMF پروگرام تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جتنا میرا اندازہ ہے کہ PDC یعنی یہ کہ جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے یہ تو وہ پہلے ریکور کرنے کے لیے کہے گا ہی نا. ٹھیک ہے آپ ٹیکس میں یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم گریجولی ٹیکس جو ہے وہ ریکور کریں گے، جو GST ہے، پیٹرولیم لیوی ہے، لیکن جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہے وہ تو ریکور کرنا امیجیٹ ضروری ہے. پھر اس کے علاوہ اگر آپ وہ اینگل سے دیکھیں، دوسرے اینگل سے کہ سپلائی چین کو مینیج کرنا، ڈیزل جو ہے گلوبلی اس وقت شارٹیج میں ہے. خدا نخواستہ اگر اس وقت جب ہم پروڈکٹ کی پرائس نہیں بڑھائیں گے، جو سپلائی چین ہے، جو آئل مارکیٹنگ کمپنی، ریفائننگ کمپنی ہے، ان کو پیسے پورے وقت پہ نہیں ملیں گے تو ظاہر ہے وہ پروڈکٹ ارینج نہیں کر پائیں گے. اس وقت ہارویسٹنگ کا سیزن چل رہا ہے ویٹ کا، ڈیمانڈ اسٹرانگ ہے. سمر میں ہو سکتا ہے ڈیزل ہمارے یہاں پاور جنریشن میں بھی کچھ استعمال کرنا پڑے. تو اس وقت ہمیں ان سب کی پروڈکٹ کی سپلائی انشور کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو پرائس اور انفلیشن تو ایک جگہ ہے، بجٹ خسارہ وغیرہ، لیکن ایک طرف یہ پوری سپلائی چین کو آپریشنل رکھنا بھی ضروری ہے. تو وہ بھی اگر نہیں کر پائیں گے تو خدا نخواستہ پروڈکٹ جو ہے وہ شارٹ بھی ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے یہ سارے اینگل دیکھتے ہوئے، اور صرف یہ معاملات نہیں ہے اس کو جو ہے، اور اس سستا اور اس ایک احمقانہ قیمت پہ جس پہ پیٹرول ڈیزل پاکستان میں بک رہا ہے، اس نے تو OMCs یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا بھی سروائیول جو ہے وہ اس وقت داؤ پہ لگا دیا ہے نا. ان کی بھی بہت برا حال ہے، ریفائنریز کا بھی بے پناہ برا حال ہے. جو پچھلا کلیم ہے انہیں ابھی تک وہ بھی نہیں ملا ہے جو PDC کا ہے. اور جو ہے وہ پروڈکٹ کی پرائس جو ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک پرابلم ہے. ظاہر ہے اگر جو کنزیومر کو بیچتے ہیں اس سے پوری کاسٹ ریکوری نہیں ہوتی تو باقی کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے. جب وہ گورنمنٹ بیئر کرتی ہے تو ان سے پھر پرائس کا ڈفرنس کلیم کرنا وہ بھی ایک الگ پروسیجر ہے پورا. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ سب سے ایزی سولوشن یہ ہے کہ قیمت جو ہے وہ اس وقت بڑھا دی جائے تاکہ جو ہے وہ آپ کی جو IMF وغیرہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں اور جو ہے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بھی وہ جینون پرائس کے ساتھ ریشنلائز ہو جائے. ایک اور اضافہ ہوا ہے نا، جو تکلیف میں اضافہ ہوگا اور اس پورے معاملے پہ بوجھ بڑھے گا اور اچھا خاصا بوجھ بڑھے گا. یہ جو فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ جو ورکنگ ڈیز ہیں وہ 5 سے بڑھا کے 6 کر دیے ہیں. جب وہ 6 ورکنگ ڈیز ہو جائیں گے تو وہ تمام جو اس سے منسلکہ ادارے ہیں، تمام معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اخراجات بڑھیں گے اور اخراجات بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بڑا یہ جو ہمارا فیول جو خرچہ ہے وہ ہر جگہ وہ بڑھ جائے گا، فیول کا استعمال بڑھ جائے گا. دنیا میں تو ریشنلائز کرتے ہیں اور اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے ایک دن اور بڑھا دیا جس سے کہ یہ ہمارا پریشر جو ہے اس پہ مزید بڑھ. ایبسولوٹلی اس سے جو ہے وہ فیول کی کاسٹ، بجلی کی کاسٹ، ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑھیں گی. دنیا جو ہے وہ تو ظاہر ہے فلیکسی آورز اور اس کی طرف جاری ہے، ڈیجیٹائزیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ جاری ہے جہاں ٹاسک اورینٹڈ کام ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ ڈیسیشن بھی میرا خیال ہے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہمیں گلوبل، اور پھر سیٹرڈے تو ہے ویسے بھی جو ہے گلوبلی ساری انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہیں وہ بند ہوتی ہیں. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کو کھولنے کا ایڈوانٹیج بھی ہے یا کوئی یا نہیں، دیکھنے میں تو نہیں لگتا. تو ابھی اس وقت یہ فیصلہ کر تو لیا انہوں نے کہ فی الحال برقرار یہ رکھیں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں، لیکن ہر روز کی ایک قیمت ہے جو کہ ہم ادا کر رہے ہیں. رفلی کتنے ہماری جیب سے یعنی کہ حکومت کے خزانے سے جا رہے ہیں
صرف اس لیے کہ ہم یہ سستا پیٹرول ڈیزل بیچ رہے ہیں اور لوگوں کو دراصل وہ دے رہے ہیں، ہم ایک طرح سے رعایتاً ان کے حوالے کر رہے ہیں؟ روز کے 2 بلین تقریباً ڈائریکٹلی جا رہے ہیں، 2 بلین ڈائریکٹلی جا رہے ہیں، کیونکہ 60 ارب مہینے کا امپیکٹ بنتا ہے میرے حساب سے صرف پیٹرولیم کی پروڈکٹ کی کاسٹ اور جو سیلنگ پرائس کا ڈفرنس، اور اگر ریونیو کا شارٹ فال بھی لگائیں تو تقریباً 160 ارب بنتا ہے، تقریباً 3 ارب روپے. اس کے علاوہ وہ الگ ہے نا، تقریباً 6 ارب روپے روز کے، اور کوئی لگ بھگ 6 ارب روپے روز کے لگا لو. 6 ارب روپے یہ ہو گئے، اور 1.5 سے 2 ارب روپے ہمارے گردشی قرضوں میں بھی جاتے ہیں نا روزانہ کے، وہ ایک الگ خرچہ ہے. بالکل ایبسولوٹلی. تو یہ کافی پرابلمٹک ہے. دوسرا کویشچن اس میں یہ کہ اگلا جو پرائز ریویژن کی باری ہوگی وہ 30 تاریخ کو ہوگی، وہ بالکل عید سے 1 دن پہلے ہوگی، 2 دن پہلے، تو وہاں بھی جو ہے وہ قیمت بڑھانا ایک اور چیلنج ہوگا. مگر قیمت تو آپ کسی دن بھی بڑھا سکتے ہیں نا، اس کے لیے اب یہ تو وہ معاملہ نہیں رہا کہ 30 کو کرے یا 20 کو کرے یا 1 کو کرے، تو جب چاہے آپ بڑھا دیں قیمت. روزانہ کی آپ اگر 6 ارب روپے کا لٹا رہے ہیں آپ، تو یہ تو 10 دن میں 60 ارب روپے بچ جائیں گے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. بہت بہت شکریہ جناب سمیع اللہ طارق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، بہت بڑی بدشگونی ہے نئی حکومت کے لیے، نون لیگ کی حکومت کے لیے، کیونکہ واقعہ ہوا جس میں کہ اس کے 2 MPs اب گرفتار ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک سرونگ آرمی آفیسر پر تشدد کیا، بے پناہ تشدد کیا ہے، اور یہ ہوا جس دن یہ جناب شہباز شریف نے حلف اٹھایا اس کے اگلے دن کی بات ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا قصہ بن گیا ہے. خواجہ سلمان رفیق اور نعمان گرفتار ہو گئے ہیں. خواجہ سلمان رفیق بھائی ہیں خواجہ سعد رفیق کے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اقتدار حکمرانوں سے تحمل اور برداشت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن شہباز شریف حکومت بننے کے بعد مخلوط حکومت کے حوالے سے بہت ہی سنگین واقعات سامنے آئے ہیں. ایک جانب مسلم لیگ نون کے رہنما بظاہر لگا آپے سے باہر ہوئے پنجاب میں، اور انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک انداز میں تشدد کا واقعہ سامنے آیا. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں سامنے آیا، جہاں پر ایک شخص کو بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پرسوں رات نون لیگ کے MP خواجہ سلمان رفیق اور سابق MP حافظ نعمان نے لاہور کے کلبہ چوک کے نزدیک پاک فوج کے میجر حارث پر اپنے گارڈز کے ذریعے بہیمانہ تشدد کرایا. سوشل میڈیا پر واقعے کی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ متاثرہ آفیسر چیخ کر اپنا تعارف کراتا رہا، لیکن ملزمان طاقت کے نشے میں وحشیانہ تشدد کرتے رہے اور انہوں نے متاثرہ آفیسر کی گاڑی کا کچوبر نکال دیا. پولیس نے خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان سمیت 6 ملزمان کو مقدمے میں نامزد کر کے گرفتار کر لیا ہے. گرفتار نون لیگی رہنما خواجہ سلمان رفیق کا دعویٰ ہے کہ واقعے کے وقت وہ دوسری گاڑی میں تھے، ان کے سٹاف کی گاڑی پیچھے رہ گئی تھی اور انہیں اس واقعے کی کوئی خبر نہیں. کل میں میاں نعمان صاحب کے ساتھ ان کے گھر جا رہا تھا اور اپنی گاڑی میں خود چلا رہا تھا. ہم دونوں ایک ہی گاڑی میں تھے اور پچھلی گاڑی میں 2 ڈرائیورز، ایک PA اور ایک آرمی سے ریٹائر ہیں سیکیورٹی کے، جو میرے ساتھ فون بھی سنتے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں. وہ چاروں بیٹھے ہوئے تھے. فردوس مارکیٹ سے ہم نے ٹرن کیا تو ہمیں پیچھے گاڑی نظر نہیں آئی، تو ہم نے سمجھا کہ شاید اشارے پہ رک گئی ہوگی. ہم گھر آ گئے دونوں. 10-15-20 منٹ گزر گئے تو ہم نے کہا گاڑی اب تک کیوں نہیں آئی. اسی اسنا میں حافظ صاحب کے PA کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ ایک گاڑی ہمارے سامنے آئی ہے اور انہوں نے ابیوز کیا ہے اور ہمارا ان سے تلخ کلامی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری ونڈ اسکرین کا شیشہ ہے وہ جیک سے توڑ دیا گیا ہے. اس کے بعد فون بند ہو گیا. بہت رابطے کے بعد ہی ہمارا اپنے اسٹاف سے رابطہ نہیں ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک بالکل نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے کیا ہوا ہے، یا جو حارث صاحب ہے ان کا آرمی سے تعلق ہے، اور جو بعد میں ویڈیوز دیکھی وہ انتہائی قابل مذمت ہے. جو بھی اس کو دیکھا وہ اس کی مذمت کرے گا، اس پہ دکھ کا اظہار کرے گا. وہ نامناسب فعل تھا جو بعد میں ہوا. ہم نے فوری طور پہ پولیس سے رابطہ کیا، سارا ماجرا ان کو بتایا. بعد میں ہمیں پولیس نے کہا کہ آپ گاڑی اور بندے ہمارے حوالے کر دیں. جو بھی ہمارے ساتھ 2 ساتھی تھے، جو 4 لوگ تھے، وہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا، گاڑی بھی حوالے کر دی. متاثرہ آفیسر کے والد نے FIR میں شکایت کی ہے کہ خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان کے کہنے پر ہی ان کے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. کل DGI میجر بابر افتخار نے بھی پریس بریفنگ کے دوران اس واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ بہت غلط ہے. بدماشی اور غنڈہ گردی اب نہیں چلے گی. بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے. آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو پوائنٹ فنگرز ایٹ اینی ون، بٹ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. پاکستان فوج اپنے آفیسرز، اپنے سولجرز کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی، اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے میرے خیال میں بہت ہی غلط حرکت ہے.
یہ جو آئی تھنک ہمیں اپنے معاشرے کو ان پرتشدد رسپانسز سے، ان پرتشدد ایکٹیویٹیز سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. بدماشی، غنڈہ گردی یہ اب نہیں چلے گی، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ اس وقت دے آر انڈر اریسٹ اینڈ پراپر ان کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کو اس کی سزا ملے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اس واقعے کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے لاہور جائیں گے، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حسن رضا. یہ بتائیے گا کہ یہ خواجہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان صاحب تو اب گرفتار ہو گئے ہیں، پراپر گرفتار ہو گئے ہیں، ان پر بھی وہ شقیں لگی ہیں قانون کی جو کہ ان کے گارڈز یا جو ان کے سٹاف پہ لگی ہیں، اور پولیس کی تحقیقات کیا کہتی ہے کہ یہ بھی اس میں براہ راست ملوث ہیں میجر حارث پہ جو تشدد ہوا ہے اس پہ؟ کامران صاحب، اس کے دراصل اگر دیکھا جائے تو خواجہ سلمان رفیق اور حافظ میاں محمد نعمان کو کل جو ہے وہ گرفتاری کے حوالے سے پولیس نے ہی یہ ہمیں کہا تھا کہ پولیس اس کے باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن آج کچھ دیر پہلے جب ان سے تحقیقات کی تو پوچھا گیا کہ ان کو گرفتار نہیں کیا بلکہ زیر تفتیش کیا ہے. اگر چلے جائیں پہلے کہ یہ معاملہ کب اور کیسے پیش آیا، 13 اپریل کا جو ہے یہ معاملہ تھا. تو یہ بتائیے کہ یہ بات جو میڈیا میں آتی رہی کل اور آج صبح خاص طور پہ کہ وہ جو سلمان رفیق ہیں اور حافظ نعمان صاحب ہیں یہ گرفتار نہیں ہیں، ابھی پولیس کے پاس نہیں ہے اور یہ ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے. کون صاحب ہیں پولیس کے پاس ہی لیکن زیر تفتیش ہیں. کل یہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد جب تھانے پہنچے تو وہاں پر سی سی پی او لاہور اور دیگر جو ذمہ داران تھے انہوں نے یہ بات کی تصدیق کی کہ ہم نے ان کو گرفتار کر لیا ہے، گرفتاری دے دی ہے، اور دفعہ 109 لگی ہے کہ ان کے کہنے پر جو ہے تشدد کیا گیا. آج کچھ دیر پہلے جب میں نے ان سے لگا رہا کہ آپ نے ان کو آج عدالت کیوں نہیں پیش کیا اگر آپ نے گرفتار کر لیا تھا، تو سی سی پی او لاہور اور دیگر پولیس کے افسران کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتاری جو ہے وہ کچھ دیر بعد ہم نے نہیں ڈالی تھی. ان کی طرف سے اس طرح کا موقف سامنے آیا کہ ہم نے معاملہ روک لیا کیونکہ وہ زیر تفتیش ہیں، ان سے تحقیقات کر رہے ہیں، دیکھیں گے اگر گرفتاری ڈالنا بنتی ہوئی تو ہم گرفتاری ڈالیں گے، ادروائز ہم نے جو باقی 4 ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کے حوالے سے 4 روزہ ڈیمانڈ بھی لے لیا گیا ہے. اگر بات کی جائے کامران صاحب باقی کے معاملہ کیسے پیش آیا تو تقریباً 13 اپریل کا یہ معاملہ تھا. 4:30 بجے کے وقت جو ہے میجر حارث اپنے سسرال جا رہے تھے، تو یہ پہلا ایپیسوڈ تھا کہ جب کیولری گراؤنڈ پہ یہ آگے گاڑی تھی خواجہ سلمان رفیق اور حافظ میاں نعمان کی اور پیچھے ان کے پروٹوکول کی گاڑی تھی. کوئی ان کے پاس لائسنس نہیں ہے پروٹوکول کا اسلحہ چلانے کا یا کوئی اس طرح کے جو ہے مار کٹائی کرنے کا. ان کو روکا، درمیان میں گاڑی آتی ہے میجر حارث کی، وہ رائٹ سے لیفٹ ٹرن لیتے ہیں تو وہاں پر روک لیا جاتا ہے کہ کیسے آپ گاڑی درمیان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے گاڑی کو ٹکر ماری جاتی ہے، جب گاڑی کو ٹکر لگتی ہے تو میجر حارث جو ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ کون سا پروٹوکول ہے، کون سا ہے جو شخصیت. اس پر جو ہے وہ وہاں پر سخت تلخ کلامی ہوئی اور وہ گاڑی روک لی گئی، جبکہ حافظ نعمان کی تھوڑی دیر بعد آگے گاڑی رکتی ہے لیکن وہ کچھ دیر چلی جاتی ہے. یہ پہلا ایپیسوڈ تھا کہ مارنا شروع کیا جاتا ہے، وہاں پر لوگ آتے ہیں، چھڑوا کر معاملے کو دفن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن رکتا نہیں ہے. دوسرا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے کلمہ چوک پہ جا کے، وہاں پر گاڑی کو روک لیا جاتا ہے اور پھر مارنے پر جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. وہی 4 گارڈ اترتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، جو ہے وہ کچھ پھر تشدد کیا جاتا ہے. یہ وہاں پر عوام پھر پہنچتی ہے اس کو چھڑوا کر، پھر وہ جاتے میجر حارث وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر آگے جب جاتے ہیں فیروز پور روڈ پہ، وہاں پر گاڑی آگے لگا کے پراپر روک کے یعنی ہر طرح سے کور کر کے ناکا لگا کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے. راڈ سے جو گاڑی کے لوہے کے آلات تھے وہ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا بازو جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے. اور وہاں پر پھر عوام ان کو وہ یہ کہتے رہے میجر حارث کہ میں میجر ہوں، ادارے سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے کوئی ایسے غلط کام نہیں کیا، آپ سے پوچھا ہے، پوچھنا کون سا گناہ ہے. اس پر جو ہے ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا. البتہ پولیس کی جانب سے 13 کا واقعہ تھا، 14 تاریخ کو مقدمہ درج کیا گیا اور 4 افراد کو گرفتار کیے گئے ہیں. تو گویا کہ ابھی فی الحال صورتحال یہ ہے کہ سلمان رفیق اور حافظ نعمان جو ہے وہ پولیس ان سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، مگر اس کیس میں ان کی کوئی فارمل گرفتاری نہیں ہوئی ہے، کوئی باضابطہ قانونی گرفتاری کوئی نہیں ہے ابھی. جی بالکل، باقاعدہ سی سی پی او لاہور اور پنجاب پولیس کے جو ترجمان ہیں اور ذمہ داران ہیں ان سے بات کی، انہوں نے تصدیق کی ہے
کہ ان کی کوئی ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. خواجہ سلمان کی اور حافظ نعمان کی ان سے زیر تفتیش ہیں, تفتیش کی جا رہی ہے, موبائل لے لیے گئے ہیں, کوشش کی جا رہی ہے کہ فرانزک کرایا جا سکے. 40 کیمروں سے جو ہے وہ جو جتنا بھی پورا حسار بنتا تھا 3 ایپیسوڈ میں جتنے بھی کیمرے لگے ہیں ان سے تحقیقات کی جا رہی ہے. البتہ یہ دونوں جو ہیں سیاستدان یہ تھانے میں موجود ہیں, کیونکہ اس پہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی نوٹس لیا رکھا ہے اور آئی جی سے جواب طلب کیا تھا. ابھی تک ان کو صرف ابتدائی رپورٹ دی گئی ہے, مکمل تحقیقات نہیں کی جا سکی. البتہ پنجاب پولیس کیونکہ یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس نے معاملہ کو کنٹرول کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر کون دیکھ رہا ہے. آئی جی پنجاب سے جو ہے پوچھا گیا تو ان کے پاس بھی کوئی ایسا جواب, واضح طور پہ جواب نہیں تھا. سی سی پی او لاہور بھی یہ پہلے کچھ اور موقف اپنا رہے تھے, آج کچھ اور موقف اپناتے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح کے یہ معاملہ سامنے آ رہے ہیں. البتہ دونوں افراد تھانے میں موجود ہیں کہ آپ ہم سے تفتیش کر سکتے ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے آئندہ آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, مہینوں میں بہت ذکر رہے گا ان کرپشن کیسز کا, اور بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں, نیب کے کیسز ہیں, ایف آئی اے کے کیسز ہیں, ان شخصیات پر جو اس حکومت کی بڑی بڑی شخصیات ہیں اور بڑی کلیدی شخصیات ہیں, ان کیسز کا کیا ہوگا, کیونکہ یہ پراپر کیسز ہیں, ریفرنسز ہیں, یہ تمام چیزیں کچھ زیر سماعت ہیں, کچھ زیر تفتیش ہیں نیب میں, ایف آئی اے میں. ان کا مستقبل حال کیا ہے, اس پر ہم ذرا سیر حاصل نگاہ ڈالتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی سمیت 12 اتحادی جماعتوں کی مخلوط حکومت تو بن چکی ہے, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دونوں بڑی جماعتوں کی لیڈرشپ تاحال نیب کرپشن کیسز کی جکڑ میں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف, 2 سابق وزرائے اعظم نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, سابق صدر آصف علی زرداری نیب کی حراست میں رہ چکے ہیں. خاص طور پر آصف زرداری نیب کے شہرۂ آفاق جعلی بینک اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیسز کی جکڑ میں ہیں. نون لیگ اور پی 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 کی قیادت پر یہ مقدمات عدالتوں میں زیر سماعت ہیں یا زیر التوا ہیں. بلا شبہ شہباز شریف وزارت عظمیٰ پر فائز ہو گئے ہیں, لیکن نیب اور ایف آئی اے کے کیسز ان کا اور ان کی فیملی کا پیچھا کر رہے ہیں. وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے والے روز لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں ان کے خلاف فرد جرم عائد ہونی تھی, لیکن وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہرباز کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کرا دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم, رمضان شوگر ملز اور منی لانڈرنگ کیس میں ریفرنس دائر ہو چکے ہیں. تینوں ریفرنسز میں وہ ضمانت پر ہیں. صاف پانی اسکینڈل اور اثاثہ جات کیس میں تحقیقات اور تفتیش چل رہی ہے. تاہم صاف پانی اسکینڈل میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا. نیب نے ان کو پہلی بار 5 اکتوبر 2018 کو گرفتار کیا تھا, لیکن 4.5 ماہ بعد 14 فروری 2019 کو وہ ضمانت پر رہا ہو گئے. 4.5 مہینوں کی گرفتاری میں بھی شہباز شریف بمشکل 1.5 مہینے نیب کی حراست میں رہے. ضمانت پر رہائی کے دوران انہوں نے لندن میں بھی کئی مہینے گزارے. دوسری بار نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو 28 ستمبر 2020 کو آمدن سے زائد اثاثوں اور منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا, جس میں 6.5 ماہ حراست کے بعد ان کی 14 اپریل 2021 کو ضمانت منظور ہو گئی تھی. اس ریفرنس میں نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف, ان کی اہلیہ نصرت شہباز, دونوں بیٹوں حمزہ شہباز, سلیمان شہباز, دونوں بیٹیوں اور دامادوں سمیت 20 ملزمان پر منی لانڈرنگ کا الزام عائد کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا دعویٰ ہے کہ نیب کے اسی کیس کو ایف آئی اے کے ذریعے دوبارہ ان پر مسلط کر دیا گیا ہے. وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے والے روز اسی کیس میں شہباز شریف کی جانب سے عدالت میں حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی. ایف آئی اے نے اس مقدمے کا چالان دسمبر 2021 میں عدالت میں جمع کروایا تھا, جس میں شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز پر 16 ارب روپے منی لانڈرنگ کا الزام ہے. دلچسپ بات ہے کہ اب نواز شریف کی جلد وطن واپسی اور ان پر نااہلی کی قانونی پابندیاں ہٹانے کی بحث میں شدت آ گئی ہے. حالانکہ پاکستان میں نواز شریف صاحب کا لیگل اسٹیٹس سپریم کورٹ سے تاحیات سیاسی نااہلی کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مفرور اور اشتہاری ملزم اور احتساب عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم کا ہے. ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی مریم نواز صاحبہ 7 سال سزا کے جرم میں اس وقت ضمانت پر ہیں. دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ کے اسکینڈل کے 45 مقدمات کے 5 ریفرنسز میں براہ راست ملزم نامزد ہو چکے ہیں. نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل میں اب تک 45 مقدمات تشکیل دیے ہیں. 14 ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں, 18 کیسز انکوائریز اور 13 کیسز انویسٹیگیشن کے مرحلے میں ہیں. نقد رقم اور غیر قانونی الاٹمنٹ کی واپسی کی شکل میں نیب 32 ارب روپے کی ریکوری بھی کر چکا ہے.
5 रेफरेंसेस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बराह रास्त मुल्जिम नामजद हैं। पहला रेफरेंस पार्क लेन प्रॉपर्टीज केस में कौमी खजाने को 4 अरब रुपए के घपलों से मुताल्लिक है। दूसरा रेफरेंस हरीश एंड कंपनी केस ठट्टा में 1 अरब रुपए के फर्जी ठेकों से मुताल्लिक है। तीसरा रेफरेंस जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 14 अरब रुपए की हेर फेर का है। चौथा रेफरेंस तोशा खाना केस में तहाइफ में मिलने वाली कीमती गाड़ियां हथियाने से मुताल्लिक है। और 5वें रेफरेंस में इन पर रिश्वत की रकूम से जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए कीमती जायदादें खरीदने और 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन के जरिए माली फायदे लेने का इल्ज़ाम है। नैब का इल्ज़ाम है कि रिश्वत और किकबैक्स की रकूम जाली बैंक अकाउंट से वसूल की गई। इस रकम से कराची में बिलावल हाउस के एतराफ़ में आसिफ जरदारी के लिए कीमती जायदादें खरीदी गई। आज का सबसे अहम सवाल ये है कि क्या नैब अब भी पूरी क़ुव्वत से इन केसेस का दिफा कर पाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कायदीन मुसलसल नैब की गैर जानिबदारी पर कड़ी तनकीद करते हैं, जबकि मौजूदा सूरत हाल में इनके नैब के एहतसाब और नैब मुखालिफ जज्बात में पहले से ज़्यादा क़ुव्वत आ गई है। अहम सवाल ये भी है कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी कायदीन के करप्शन मुकदमात में जमा शवाहिद गवाहान इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, क्योंकि हुक्मरान इत्तेहाद के कायदीन की नैब पर इसके नैब के तो वो पर काटने की बात कर रहे हैं और नैब में अंदरून खाना कुछ मामलात में मुज़ाकराती हल भी ढूंढा जा रहा है। आज इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त सामने आई जिसके तहत नैब लाहौर के साबिक डीजी सलीम शहजाद को एक बार फिर डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया, जिसको कि एक मायनी खेज डेवलपमेंट बताया जा रहा है। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल की ताज़ा तरीन कैफियत इसका अंदाज़ा लगाते हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैब और इससे मुंसलिका उमूर को कई सालों से बहुत ही बारीक बीनी से कवर कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी आमिर सईद अब्बासी इस्लामाबाद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब ये बताइएगा कि इस वक्त नैब का हाल क्या है, क्या ये इदारा क्या कर रहा है? पिछले कई हफ्तों महीनों से हमने कोई जिक्र ही नहीं सुना है। इस वक्त की सूरत हाल क्या है इस इदारे की? कामन साहब, इस वक्त नैब जो है वो एक बहुत गैर यकीनी सूरत हाल से गुज़र रहा है और नैब इस वक्त उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, ना ही कोई उसमें वाज़े तौर के ऊपर कोई केसेस को कैसे आगे लेकर जाना है, इसके हवाले से बहुत ही ज़्यादा तजब्जुब का शिकार है। ये किसी ने तो देनी नहीं है इनको डायरेक्शन या इसकी रफ्तार या किस तरह से करना है, ये तो मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार इदारा है। तो इसने अपने आप को रोक लिया है, अपने आप को जैम कर दिया है, अपने आप को ख़ुद किसी मुंजमद कैफियत में डाल दिया, क्योंकि किसी के हुक्म से तो ये काम नहीं करते हैं ना। ये तो ख़ुद ही चेयरमैन ने किया होगा या इनका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने अपने आप को ख़ुद जो है वो इस कैफियत में डाल दिया होगा। कामन साहब, अक्टूबर 2021 में जब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हुई थी, तो उसके बाद एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्हें उस वक्त तक चेयरमैन नैब अपॉइंट किया गया है जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं आता। उसके बाद से ही नैब एक बहुत गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहा है, क्योंकि बाज़ लोगों का ये ख्याल था कि शायद नए चेयरमैन आएंगे, वो डायरेक्शन देंगे या उसके बाद सूरत हाल वाज़े होगी। लिहाजा इन चेयरमैन के हवाले से, क्योंकि जब तक कोई मुस्तकिल चेयरमैन नहीं आता और डायरेक्शन नहीं आती और एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी दी जाती है कि 4 साल का आपका टेन्योर होगा, तो उसमें एक डायरेक्शन के साथ चेयरमैन मूव करते हैं और फिर पूरा एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसमें डिसाइड करता है, फिर पूरा नैब उनके पीछे चलता है। ऐसा नहीं है। उस चेयरमैन नैब की जब तक मुस्तकिल अपॉइंटमेंट नहीं होती, उसके बाद से क्योंकि एक इंटरिम सेटअप चल रहा है और इस आर्जी सूरत हाल में अभी तक नैब में कोई फुर्तियां, कोई तेजियां वो नहीं नजर आ रही जो 2019, 20 और 21 में हमने देखी। ये बताइएगा, अब हम आते हैं कि इस हुकूमत के बड़ों के केसेस के हवाले से मिसाल के तौर पर पहले जरा सा एक मुख्तसर अहाता कीजिएगा कि जो नून लीग की लीडरशिप है, नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब का ख़ानदान, इनके जो केसेस हैं, जो इनके मामलात हैं, उनका इस स्टेटस इस वक्त क्या है, उस पर कितना काम हो रहा है? कामन साहब, इसमें जो मुस्लिम लीग नून के जितने भी बड़े रहनुमा हैं वो तकरीबन तमाम ही या हर दूसरा शख्स जो है वो नैब का मुल्ज़िम है। और इसमें नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर, इसके अलावा शहबाज शरीफ, उनके अहले खाना, तमाम लोग मुल्ज़िम हैं। या तो उनके ख़िलाफ़ अंडर ट्रायल केसेस हैं जिसमें जो लाहौर में चलने वाले जैसे रमज़ान शुगर मिल, इसके अलावा आशियाना समेत दीगर केसेस ऐसे हैं जिसमें बाकायदा शहादतें कलम बंद करने का सिलसिला जारी है। लेकिन वो भी
تھوڑی کچھ رفتار سلو ہوئی تھی، کیونکہ جتنے بھی یہ بااثر ملزمان ہوتے ہیں یہ بہت آسانی سے تو کیسز کے ٹرائل نہیں چلنے دیتے اور ڈیفینیٹلی یہ تاخیری حربے بھی استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کے خلاف بھی جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز ہیں اس میں کامران صاحب جو 14 ریفرنسز ہیں وہ بھی بہت سست رفتاری سے چل رہے ہیں. ایون آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو 5 ریفرنسز دائر ہوئے تھے ان میں سے ایک ریفرنس میں 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، فرد جرم عائد نہیں ہو سکی. جو 4 دیگر ریفرنسز ہیں اس میں فرد جرم عائد ہوئی ہے، گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ بھی بہت سست رفتاری سے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ مراد علی شاہ کے خلاف بھی 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، 1 سال میں بھی فرد جرم عائد نہیں ہونے دی گئی. لہٰذا اس میں کیونکہ ملزمان بہت زیادہ ہوتے ہیں، کبھی ایک ملزم نہیں آتا، کبھی دوسرا نہیں آتا، دوسرا آئے تو تیسرا نہیں آتا، کبھی ایک کہتا ہے میں بیمار ہوں، کبھی کہتا ہے مجھے کووڈ ہو گیا، کبھی کہا جاتا ہے کہ مجھے کوئی تیسری بیماری ہے. سو تاخیری حربوں کی وجہ سے یہ تمام جو کیسز ہیں یہ بہت سست رفتاری سے چل رہے ہیں، اور اگر اسی رفتار سے چلے تو شاید آنے والے 5 سے 10 سالوں میں بھی ان کے فیصلے نہ ہو سکیں، کیونکہ احتساب عدالتوں میں جو کیسز ہیں وہ بہت سست رفتاری سے چل رہے ہیں اور اس میں جو ملزمان ہیں وہ حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ والی صورتحال ہو گئی. اور احتساب عدالتوں کا کیا حال ہے جس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بار تو خیر 100 احتساب عدالتیں قائم کرنے کی بات کی تھی، پھر 30 اور پھر 10 اور پھر پتہ نہیں نہ جانے کتنی بنی. کیا حال ہے احتساب عدالتوں کا اس وقت پاکستان میں؟ کرپشن کے لیے تو بہرحال یہی عدالتیں ہیں جن کو کام کرنا ہے. جی کامران صاحب، جو احتساب عدالتیں ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ پہلے 120 بنائی جائیں، پھر کہا گیا 30 فوری طور پر بنا دی جائیں، لیکن وہ کام بھی بہت سست رفتاری سے چلا. اس میں پہلے جو بھرتیاں کی گئی اسٹاف کی وہ بہت مشکل سے ہوئی، اس میں بہت ڈیلے ہوا، پھر عدالتیں بنانے میں ڈیلے ہوا، پھر اس میں جوڈیشل آفیسرز کی اپوائنٹمنٹ، جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. لیکن اب وہ عدالتیں ان میں سے صرف جو 30 عدالتیں ہیں ان میں سے 10 عدالتیں قائم ہوئی ہیں، 20 عدالتیں ابھی بھی وہ مکمل نہیں ہو سکیں، اور پھر وہ جو پورا لا منسٹری کا ایک پروجیکٹ تھا وہ فلاپ ہو گیا. اس کے علاوہ کامران صاحب یہ جو کیسز ہیں، جب دوسری اور تیسری ترمیم لائی گئی تھی گزشتہ حکومت کی طرف سے نیب ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے، تو اس سے بھی بہت سے نیب کیسز متاثر ہوئے تھے، اور کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں کو استثناء دے دیا گیا تھا، وہ بھی ایک بہت میجر فیکٹر تھا جس کی وجہ سے نیب کی جو پوری ویو تھی احتساب کی اور کرپشن کے خاتمے کی، اس کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا، کیونکہ اس میں نیب کے بہت سے اختیارات کو ختم کر دیا گیا تھا. اس میں عام آدمی تک تو اب یہ بتائیے عامر کہ یہ جو اس وقت سب سے بڑا کیس ہے، اس وقت سب سے پرومیننٹ کیس ہے، وہ جناب نواز شریف کا کیس ہے، جن پہ سزا بھی ہے، وہ مجرم بھی ہیں، وہ اشتہاری بھی ہیں، وہ مفرور بھی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے مفرور ہیں، سپریم کورٹ سے تاحیات سیاست سے نااہل ہیں. اگر وہ واپس تشریف لاتے ہیں تو قانون کس طرح سے جو ہے وہ کام کرے گا اور کیا معاملات ہوں گے؟ کیونکہ بہرحال ان کے حوالے سے یہ بہت ہی 2 ٹوک سزائیں ہیں، یہ تمام معاملات جو ہیں وہ سامنے ہیں. تو کیسے ہوگا اگر نواز شریف صاحب تشریف لاتے ہیں تو؟ دیکھیے کامران صاحب، اس وقت جو ان کا سٹیٹس ہے وہ ایک سزا یافتہ اور اشتہاری مجرم کا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اشتہاری ہیں. اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ماتحت عدالتیں ہیں، احتساب عدالتیں ہیں، وہاں بھی ان کے خلاف کیسز، کرپشن کیسز زیر سماعت ہیں. لیکن ایون فیلڈ ریفرنس میں اور العزیزیہ ریفرنس میں وہ باقاعدہ سزا یافتہ مجرم ہیں. ان کی اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی، تو انہیں 8 ہفتے کی ضمانت دی گئی تھی 2020 دسمبر میں. اس کے بعد سے وہ دوبارہ وطن واپس نہیں آئے، اور 8 ہفتے کے بعد بہت ہفتے گزرے اور وہ اس کے بعد اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں. ان کی اپیلوں کو سینیڈائی ایڈجرن کر دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ جب وہ آئیں گے اس کے بعد وہ اپیلیں ان کی زیر سماعت ہوں گی. لیکن ان کی ضمانت کیونکہ ختم ہو چکی ہے، جب بھی وہ آئیں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، قانون یہ کہتا ہے. اور اس حوالے سے کیونکہ ان کے باقاعدہ اشتہارات بھی جاری کیے گئے تھے اور تمام جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ بھی کی گئی تھی، لہٰذا ان کی وطن واپسی کے بعد ان کا عدالت میں جو کیسز ہیں ان کی صورت میں وہ ان کی گرفتاری ہوگی، اور گرفتاری کی صورت میں ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ زیر سماعت رہیں گے اور وہ ٹرائل ہوگا، جبکہ اپیلیں جو ہیں وہ بھی ان کی درخواست دینے کے بعد دوبارہ کھل جائیں گی. لیکن اس وقت تک وہ سزا یافتہ مجرم ہیں اور اشتہاری ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور ماتحت عدالتوں میں بھی ان کے خلاف کیسز زیر سماعت ہیں. بہت بہت شکریہ عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے. پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.